अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फंक्शनल अरेबिक का 7वां लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो मौजू होगा उसमें हम सलासी मुजर्रद के अब्वाब को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम सबक में से असबाक में से जो है हिवारात जो हैं उनको शुरू करेंगे, जिनमें पहली बात जो है वो तारुफ़ है और उसके बाद हम आज सूरत फातिहा को डिस्कस करेंगे। सलासी मुजर्रद के अबवाब। सलासी मुजर्रद में बुनियादी जो वज़न है किसी भी लफ्ज़ का वो है फ़ा आइन लाम, फ़ाआला। फ़ाआला माजी के अंदर, फ़िल माजी के अंदर फ़ाआला जब मुज़ारे के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये 3 किस्म की शेप लेता है। इसकी 3 कैफियतें तो बरकरार रहेंगी। शुरू में या का इजाफ़ा होगा, फ़ा कलमा साकिन होगा और लाम कलमे पर पेश होगा। लेकिन जो दरमियानी कलमा है आइन, उसका एराब तब्दील होता रहेगा। कहीं पेश आएगा, कहीं ज़ेर आएगी, कहीं ज़बर आएगी। तो हमने इनका नुमाइंदा बाब जो अहले लुग़त ने तय किया है, फ़ाला यफ़उलु से नासारा यनसुरु, क्योंकि नासारा जो है वो नून से शुरू हुआ, इसलिए इस बाब का मुख्तसर नाम नून बाब भी रखा गया। दूसरा बाब है फ़ाला यफ़इलु, ज़राबा यज़रिबु, ये ज़्वाद से शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम ज़्वाद बाब भी रखा गया। इसके अंदर बेशुमार अल्फाज मज़ीद आते हैं, लेकिन नुमाइंदगी ये लफ्ज़ कर रहा है कि ये इस वज़न पे सारे के सारे अबवाब आएंगे कि इनका आइन कलमा ज़ेर वाला होगा। तीसरा है फ़ाआला यफ़अलु, इसकी नुमाइंदगी कर रहा है फ़ताहा यफ़ताहु, ये फ़ा बाब है। तो ये फ़ाआला जो माजी के अंदर तीनों हरूफ पर ज़बर थी, जब ये लफ्ज़ मुज़ारे में कन्वर्ट हुआ तो एक जगह पे इसने पेश ली, दूसरी जगह उसने ज़ेर ली आइन कलमे पर और तीसरी जगह उसने आइन कलमे पर ज़बर ली। दूसरी कैफियत इस फ़ाआला की है कि दरमियानी कलमे के नीचे ज़ेर, फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ा आइन लाम, फ़ा पर ज़बर, आइन के नीचे ज़ेर और लाम पर ज़बर। ये मुज़ारे में जब कन्वर्ट होता है तो ये 2 किस्म की शेप लेता है। एक तो ये कि फ़ाइला यफ़इलु और दूसरा फ़ाइला यफ़अलु। फ़ाइला यफ़इलु की नुमाइंदगी करता है हसीबा यहसिबु, हा बाब, क्योंकि हसीबा हा से शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम हा बाब रखा गया। फ़ाइला यफ़अलु, सामिआ यस्माउ, सामिआ यस्माउ, ये बाब सीन से शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम सीन बाब रखा गया। आखिरी शक्ल है फ़ाऊला, आइन कलमे पर पेश, फ़ाऊला, तो मुज़ारे में भी आइन कलमे पर पेश ही रहेगी। फ़ाऊला यफ़उलु, फ़ाऊला यफ़उलु, कारूमा यकुरुमु, कारूमा यकुरुमु, ये काफ से शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम काफ बाब रखा गया। अब आप देखेंगे माजी के अंदर फ़ाआला है तो उसने 3 शेप ली, फ़ाइला ने 2 किस्म की शेप मुज़ारे में ली और फ़ाउला ने उस हरकत को बरकरार रखा। पहले जो 5 बाब हैं ये मुताअद्दी बाब हैं और आखिरी जो बाब है ये लाजिम बाब है। मुताअद्दी और लाजिम में फ़र्क क्या होता है? मुताअद्दी वो बाब होता है जिसके अंदर फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल को भी चाहे, बग़ैर मफ़ूल के बात कंप्लीट ना हो, उसको कहते हैं ये मुताअद्दी बाब है। ये चाहता है कि मेरे साथ मफ़ूल भी लगे, जैसे हम उर्दू में कहते हैं उसने खाया। अब उसने ये फ़ाइल, खाया फ़ेल, लेकिन सवाल फ़ौरन पैदा होगा क्या खाया, तो वो मफ़ूल है। तो ये खाना जो है ये हुआ मुताअद्दी बाब। लेकिन अगर यूँ कहें वो दौड़ा, बात तो कंप्लीट हो गई कि फ़ेल भी मौजूद, फ़ाइल भी मौजूद, मफ़ूल की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको दौड़ने को कहते हैं लाजिम बाब। यहाँ मफ़ूल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो पहले 5 बाब
متعدی ہیں، یہ فعل اور فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو چاہتے ہیں، جبکہ فاعولا یہ لازم باب ہے، اس یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو ہم اس کی آگے مختلف شیپ دیکھیں گے۔ ماضی مجہول میں جب یہ ماضی کا کلمہ نصارا، ضربا، فتح جب کنورٹ ہوتا ہے تو کیا قسم کی لیتا ہے؟ یہ فا کلمے پر پیش، جو پہلا کلمہ ہے اس پر پیش آئے گی، جو درمیانی کلمہ عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر آئے گی، اور تیسرے کو اسی کیفیت میں برقرار رکھیں گے۔ نصارا سے نصیرہ، ضربا سے ضریبا، فاتحہ سے فتحہ، حسیبہ سے حسیبہ، سمعہ سے سمعہ۔ تو ماضی مجہول بنانے میں فا کلمے پر پیش اور عین کلمے کے نیچے زیر۔ مضارع معروف سے ہم مضارع مجہول بنائیں گے۔ ینصرو ہمارے پاس مضارع معروف ہے، اس کو ہم نے مضارع مجہول بنانا ہے۔ علامت مضارع جو یا ہے اس پر پیش آئے گی، اور درمیانی کلمہ جو عین کلمہ کہلاتا ہے اس پر زبر آئے گی۔ ینصرو، ینصرو سے ینصرو، یضربو سے یضربو، یفتحو سے یفتحو، یحسبو سے یحسبو، یسمعو سے یسمعو۔ لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہ کارما یا کرمو یہ لازم باب ہے، اور لازم باب مجہول نہیں چاہا کرتا، مجہول کی وہاں ضرورت نہیں ہوا کرتی، تو اس لیے یہاں پر نہ ماضی مجہول آیا کارما سے اور نہ مضارع مجہول آیا یا کرمو سے۔ تیسری کیفیت ہے کہ ہم ان کو اسم فاعل بنائیں، ان کلمات کو ہم اسم فاعل بنائیں۔ اسم فاعل بنتا ہے پہلے 5 باب سے فاعلن کے وزن پر۔ فا کلمے پر زبر برقرار رہے گی لیکن الف کا اضافہ ہوگا، عین کلمے کے نیچے زیر ہوگی، اور آخری کلمے پر تنوین۔ فاعلن، نصارا سے ناصرن، ضربا سے ضاربن، فتح سے فاتحن، حسیبہ سے حاسبن، سمعہ سے سامعن۔ یہ الفاظ ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ناصر، ضارب مارنے والے کو کہتے ہیں، فاتح کہتے ہیں فتح کرنے والے کو، حاسب کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو، سامع کہتے ہیں جسے ہمارے ہاں تراویح کے دنوں میں جو ہے وہ ایک سامع ہوتا ہے جو امام کی بات سن رہا ہوتا ہے اور اسے غلطی پر لقمہ دیتا ہے، تو سامعن اسے سامع کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہمارے اردو میں مستعمل ہیں۔ تو عربی والے یہ بتاتے ہیں کہ لفظ بنتا کیسے ہے۔ بنیادی طور پہ یہ نصارا ہے، اس سے ناصر بنا، ضربا ہے ضارب بنا، فتحہ ہے فاتحن بنا، حسیبہ سے حاسبن بنا، سمعہ سے سامعن بنا۔ لیکن جو 5واں باب ہے اس سے اسم فاعل بنتا ہے فعیلن کے وزن پر۔ فعیلن، فا کلمے پر زبر برقرار رہے گی لیکن عین کلمے کے نیچے زیر لگا کر یا کا اضافہ ہوگا، یا ساکن یا کا اضافہ ہوگا، اور آخر میں تنوین۔ تو کاروما سے کریمن، شاروفہ سے شریفن، تو یہ اسم فاعل بنتا ہے۔ اسم مفعول 5 ابواب سے مفعولن کے وزن پر بنتا ہے۔ مفعولن کے اگر آپ غور کریں گے تو اس میں فا عین لام موجود ہے۔ اب وہاں سے دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم مفعول کیسے بنائیں گے۔ تو مفعولن، شروع میں میم کا اضافہ ہوا، فا کلمہ ساکن ہوا، دوسرے کلمے پر عین کلمے پر پیش آئی، واو ساکنہ کا اضافہ ہوا، تیسرے پر تنوین آ گئی لام کلمے پر۔ تو مفعولن، نصارا سے منصورن، ضربا سے مضروبن، فتح سے مفتوحن، حسیبہ سے محسوبن، سمعہ سے مسموعن۔ اسم مفعول یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی مستعمل ہیں، منصور، مفتوح، مضروب، محسوب، تو یہ مستعمل الفاظ ہیں، لیکن عربی والے قواعد کے الفاظ کے بنانے کی
بناوٹ کی ساری شیپ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے بنا، مضارع معروف سے مضارع مجہول کیسے بنا، اس سے اسم فاعل کیسے بنا، اسم مفعول کیسے بنا۔ تو اب یہ بنانے کے قواعد میں نے یہاں درج بھی کر دیے ہیں۔ فعل ماضی معروف کو فعل ماضی مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کلمے یعنی فا کلمے پر پیش، دوسرے کلمے یعنی عین کلمے کے نیچے زیر، تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ ماضی معروف سے مضارع معروف کیسے بنے گا؟ ماضی معروف سے مضارع معروف کیسے بنے گا؟ شروع میں یا زبر والی کا اضافہ، فا کلمے کو ساکن کریں گے، لام کلمے پر پیش، لیکن عین کلمے کی درمیانی کلمے کی حرکات بدلتی رہتی ہیں، وہ اپنی ترتیب اس میں دیکھی ہے۔ مضارع معروف سے مضارع مجہول کیسے بنے گا؟ علامت مضارع یعنی یا پر پیش آئے گی اور عین کلمہ جو درمیانی کلمہ ہے اس پر زبر آئے گی۔ تو یہ بنانے کا یہ طریقہ۔ ماضی معروف سے اسم فاعل کیسے بنے گا؟ متعدی ابواب میں اسم فاعل کیسے بنے گا؟ فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ، عین کلمے کے نیچے زیر اور لام کلمے پر تنوین، جبکہ لازم ابواب میں عین کلمے کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکنہ کا اضافہ اور لام کلمے پر تنوین، فعیل، تو اس سے کاروما سے کریم بنا۔ ماضی معروف سے اسم مفعول کیسے بنے گا؟ شروع میں میم مفتوحہ کا اضافہ، فا کلمہ ساکن، عین کلمے پر پیش اور واو ساکنہ کا اضافہ، لام کلمے پر تنوین۔ یہ میں نے لکھا ہے متعدی ابواب کا مجہول بھی بنتا ہے اور اسم مفعول بھی، جبکہ لازم ابواب کا نہ مجہول بنتا ہے اور نہ اسم مفعول۔ اسم فاعل کے 6 صیغے ہیں اور اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ناصرون سے ناصران، جمع بنے گا ناصرون، جمع مذکر ناصرون، اور اسم فاعل کی مؤنث کیسے بنے گی؟ ناصراتن، ناصراتان، ناصراتن، یعنی یہ اسم فاعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جو کوئی بھی لفظ آ جائے۔ ضاربن، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، فاتحن، فاتحان، فاتحون، فاتحتن، فاتحتان، فاتحاتن، تو 6 صیغے یہ بنیں گے۔ اور اسی طرح اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ منصور، منصوران، تثنیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا ہے، الف نون کا اضافہ ہوتا ہے اور جمع میں واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور مؤنث بناتے ہوئے تا ساکنہ کا اضافہ ہوتا ہے، تا یعنی کہ تنوین والی کا اضافہ، اور تثنیہ میں تا کے بعد جو ہے الف نون کا اضافہ اور پھر الف اور لمبی تے کا اضافہ۔ منصور، منصوران، منصورون، منصورتن، منصورتان، منصورات، مفتوح، مفتوحان، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتان، مفتوحات، اسم مفعول بن گیا۔ مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات، تو اسم فاعل اور اسم مفعول۔ مضارع معروف کو امر حاضر کیسے بنائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مضارع معروف کو امر حاضر کیسے بنائیں گے؟ اس کے اندر امر کا معنی کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم اردو کے اندر بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری تو اصل میں قومی زبان ہے اور ہم بچپن سے ہی یہ الفاظ کی بناوٹ کو سیکھ لیتے ہیں، بعد میں ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ کھانا سے ہم نے اسم امر کیسے بنانا ہے، کھا۔ پینے سے ہم نے امر بنایا، پی۔
مارنے سے ہم نے امر بنایا مار، لیکن عربی کے اندر مضارع معروف سے ہم امر حاضر کیسے بنائیں گے؟ تو پہلی بات علامت مضارع اس کو ختم کریں گے، علامت مضارع یا تھی اس کو ہم ختم کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے۔ اگر حرف علت ہو، حرف علت عربی زبان کے اندر 3 ہیں، جیسے ہمارے ہاں انگلش کے اندر واول حروف کتنے ہیں؟ 5، اے ای آئی او یو، تو عربی میں یہ واول حروف 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ اگر یہ ہوں گے تو ان کو حذف کر دیں گے۔ اب اس کیفیت کے بعد اگر پہلا حرف جو فا کلمہ ہے وہ حرکت والا ہے، یعنی زبر والا ہے یا زیر والا ہے یا پیش والا ہے، تو یہی امر حاضر ہے۔ اگر پہلا حرف حرکت والا ہے تو یہی امر حاضر ہے، بن گیا ہے۔ اگر پہلا حرف حرکت والا نہیں ہے تو شروع میں ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ اگر پہلا حرف ساکن ہے، حرکت والا نہیں ہے، تو ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ عین کلمے پر پیش ہوگی تو الف پر پیش آئے گی، ورنہ دونوں صورتوں میں زیر آئے گی، یعنی اگر زبر ہے یا زیر ہے دونوں صورتوں میں زیر آئے گی، یعنی امر یا تو پیش والا ہوگا پہلا حرف یا زیر والا ہوگا۔ تو یضربو، یہدیو، یتیرو، یسمعو، ینصرو، یہ ہم نے الفاظ چنے ہیں۔ اب ان میں آپ بناوٹ دیکھیں گے۔ پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ علامت مضارع کو حذف کر دیا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا۔ اب حرکت یا کی ختم ہو گئی اور آخری حرف ساکن ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ان کے اندر اگر واو الف یا ہے، جیسے یہدی کے اندر یا موجود ہے، یتیرو کے اندر بھی یا موجود ہے، تو ہم نے ان کی علامت حرف علت جو ہے وہ ختم کر دی۔ اب یہ جو حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہے جو کہ حرکت والا ہو، تو شروع میں ہم نے الف کا اضافہ، سوائے ایک تیر کے۔ تیر لفظ ایسا ہے جس کا پہلا حرف حرکت والا ہے، اس میں ہمیں الف کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ حرکت والا ہے۔ تیر، اڑ، اڑ، تارا یتیرو ہوتا ہے اڑنا، اور تیر اڑ۔ تو اب باقی جو حروف ہیں ان سب میں پہلا حرف حرکت والا نہیں ہے، تو ان سب کے شروع میں الف کا اضافہ کریں گے۔ اب عین کلمے کی حرکت کو دیکھا، یضربو میں عین کلمے کی حرکت زیر ہے، الف کے نیچے زیر آ گئی۔ یہدی میں عین کلمے کی حرکت زیر ہے، الف کے نیچے زیر آ گئی۔ یسمعو میں عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو زیر آ گئی۔ ینصرو میں عین کلمے پر پیش ہے تو الف پر پیش آ گئی۔ تو یوں یہ ہمارا امر حاضر بن گیا۔ اضرب، اہدی، تر، اسمع، انصر۔ اضرب، یہ 6 صیغے ہوتے ہیں امر حاضر کے۔ عام طور پہ امر ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، جو غائب ہے اس کو حکم دیا نہیں جا سکتا، اور اپنی ذات کو بھی آدمی حکم نہیں دیتا، تو اس لیے 6 صیغے غائب کے نکل گئے اور 2 صیغے متکلم کے نکل گئے، پیچھے حاضر کے 6 صیغے رہ گئے۔ تو اس لیے امر جو ہے وہ 6 صیغوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ یہ جو ہمارے ہاں گردان تھی یا ضریبوں کی، جب ہم مضارع کی گردان پڑھیں گے تو پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہی تبدیلی ہوتی ہے اور کوئی اضافہ اس میں مزید نہیں ہوگا۔ تو امر حاضر کے 6 صیغے ہیں، اسی ترتیب سے ان کو ہم بیان کریں گے۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ مضارع معروف سے نہیں حاضر کیسے بنے گا؟ مضارع معروف سے نہیں حاضر کیسے بنے گا؟ ایک تو ہم حاضر والا صیغہ لائیں گے۔ ہمارے پاس عام طور پہ جو یا سے شروع ہوتا ہے وہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں، تا سے جو شروع ہوتے ہیں وہ حاضر والے صیغے ہوتے ہیں۔ تو ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیں گے،
کام کیا کرنا ہے؟ شروع میں لام الف لا کا اضافہ اور آخری حرف ساکن. اگر نون اعرابی آئے گا کہیں تو وہ ختم. لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا. تو یہ ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب کو دیکھا. اس میں ہر حرکت جو ہے وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر معنی پیدا. جیسے ہم کسی کو اردو سکھائیں، تو ہم اسے یہ بتائیں گے کہ اگر تم نے یہ کہنا ہے میں گزشتہ دن کی بات کرنی ہے تو تم نے کہنا ہے میں گیا. اگر تم نے آج کی حوالے سے بات کرنی ہے تو تم کہو گے میں جاتا ہوں. تم نے اگر آئندہ کی پلاننگ میں کہنا ہے تم کہو گے میں جاؤں گا. تو یہ آپ شیپ اسے سمجھاتے ہیں اردو سمجھنے والے کو. آپ یوں تب اسی طریقے سے جب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی کے اندر بھی ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ماضی جب ہوگا، گزشتہ زمانے کی جب بات ہوگی تو لفظ کی تبدیلی یوں ہوگی، اور جب وہ حال یا مستقبل کی بات کی جائے گی تو اس کے اندر صیغے میں یہ تبدیلی ہوگی. ایسے ہی جب کسی کو آپ نے حکمن کہنا ہو جا، تو جائے گا کی جگہ جا. ایسے ہی عربی کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ انصر، مدد کر. اور جب آپ نے کسی کو کہنا ہو نہ جا تو پھر کیا کہیں گے؟ لا تنصر، لا تذهب، لا تنصر. تو یہ ہم اس لیے ان حرکات کو سیکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ترجمہ اردو سے عربی کرنا اور عربی سے اردو کرنا آسان ہو جائے، اور ہمیں پتہ ہو کہ کس زمانے کے حوالے سے بات کرنی ہو تو لفظ کی بناوٹ کیسے ہوگی. اگر دوسرے زمانے کے اعتبار سے بات کرنی ہو تو پھر لفظ کی بناوٹ کیسے ہوگی. یہاں تک ہماری بحث گرامر کے حوالے سے تھی. اب ہم کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کتاب کا ہمارا سبق ہے التعارف بین الطالبین، دو طالب علموں کے درمیان تعارف. حوارات کہتے ہیں مکالمہ کو، مکالمہ بات چیت، مکالمہ. حوارات، حوار کی جمع ہے حوارات، مکالمے. التعارف، التعارف بین الطالبین، دو طالب علموں کے درمیان تعارف. اب یہ مذکر کا جو ہے وہ تعارف ہے اور اس کے بعد مؤنث کا تعارف ہے. تو مذکر آپس میں ملیں گے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے. تو عربی زبان میں ہم ایک دوسرے سے کیسے تعارف کریں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ اکثر ہم میسج میں دیکھتے ہیں درمیان میں سلام کے بعد لوگ واو ڈالتے ہیں. واو ڈالنا بالکل غلط ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، میم پر پیش ہے، یہاں واو کا اضافہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی درمیان میں واو ڈال دے تو وہ سلام نہیں کر رہا ہوتا، وہ حقیقت میں مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر معنی کیا بن جائے گا؟ السلام واو علیکم، سلامتی ہو اور تم پر. اور آگے جو ہے استجابیہ کی علامت ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سلامتی ہو اور تم پر. تو اس لیے جو ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عربی زبان کے اندر یہ السلام جو ہم عربی کا بولتے ہیں تو میم پر پیش ہے، واو نہیں ہے. واو سے معنی تبدیل ہو گیا. اور یہ ہم اردو دان ہیں اس لیے ہمیں ایک ہی بات جو ہے وہ سمجھائی گئی کہ ہم جب بھی کسی کو سلام کہیں گے تو اس کو السلام علیکم کہیں گے، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ مؤنث ہو، چاہے وہ ایک ہو، چاہے وہ زیادہ ہوں. لیکن عرب لوگ اس طرح نہیں کرتے. عرب لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر اکیلا ہے تو وہ کہیں گے السلام علیکہ. دو ہیں السلام علیکما، زیادہ ہیں السلام علیکم. اور مؤنث ہے
تو اسے کہیں گے السلام علیکے، السلام علیکما دو کر، السلام علیکن ساری مستورات ہیں، تو انہیں کیا کہیں گے؟ السلام علیکن۔ تو ہم چونکہ اردو دان ہیں اس لیے ہم نے ایک ہی لفظ جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے۔ خیر، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ وبرکاتہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی، اور اس کی برکتیں ہوں۔ عربی میں حکم بھی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو سلام کرے تو اس سے بڑھ کے اسے جواب دیا جائے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اسے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ حکم قرآن کا یہی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بڑھ کر جواب دو۔ آخری شکل ہے کہ اتنا اس کو لوٹا دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اس طریقے سے سلام کیا تو پہلے کو آپ نے فرمایا 10 نیکیاں مل گئیں، جس نے رحمۃ اللہ کہا اسے کہا 20 مل گئیں، جس نے وہ برکات ہو کہا اسے کہا تجھے 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور سلام بس یہاں تک ہے۔ یہ ہم جو یعنی کم عربی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم آگے جو ہے وہ کسی کو کہہ دیں جنت حلال ہو دوزخ حرام، یہ کوئی عربی کے یہ قطعاً نہیں ہے، اور یہ اللہ کے احکامات میں غیر ضروری اضافہ ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسمی، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اسمی، میرا نام احمد، احمد ہے، میرا نام احمد ہے، الف کی زبر کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہاں عربی میں اسم تفضیل بنتا ہے، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اردو میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے ایسے نام ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں، ان سب میں الف کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم بہت سے نام غلط پڑھتے ہیں۔ احمد کہنا غلط ہے، احسن کہنا غلط ہے، عتیب کہنا غلط ہے۔ نام کیا ہے؟ اطیب، احمد، احسن، اکبر، اصغر، اطہر۔ تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، الف کی زبر کے ساتھ ہوگی۔ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ وَمَسْمُكَ أَنْتَ، اور وہ کا معنی اور، ما کیا ہے، اسمو کا آپ کا نام، انتا تفصیل وضاحت کے لیے کہہ دیا، ورنہ مسمو کا کہہ دیں تب بھی کافی ہے۔ وَمَسْمُكَ أَنْتَ، اور آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ کیف حالک، کیف کیسا ہے، حالک آپ کا حال، آپ کا حال کیسا ہے، یا حامد اے حامد۔ کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے۔ ہم اس میں بہت سی چیزیں، کیف حال والدک، والدی کا، آپ کے والد کا حال کیا ہے، کیف اسرتک، آپ کا خاندان کیسا ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ہم پوچھ سکتے ہیں۔ لفظ کیا استعمال ہوگا؟ کیف، اور آخر میں مخاطب کی ضمیر آئے گی۔ کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، یا حامد اے حامد۔ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کے اندر جو الف لام لگا ہے، اس کا معنی ہے
کہ تعریف کی تمام چیزیں، تعریف کے تمام اجزاء، تعریف کے تمام اجناس للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اصل ہے، اللہ کے شروع میں حرف جارہ لام کا اضافہ ہوا تو یہ بن گیا للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انا ضمیر منفصلہ، میں، بے حرف جارہ، خیرن خیریت سے ہوں، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، وکیف انت اور آپ کیسے ہیں، وکیف انت، انت تا کی زبر ہے، اور آپ کیسے ہیں، انت آپ نے پڑھا ہے ضمیر منفصلہ میں، انت تو، اور آپ کیسے ہیں، انا بخیرن، انا میں بے حرف جارہ سے خیریت خیریت، ایزن بھی، آلسو آلسو ایزن میں بھی خیریت سے ہوں۔ این تسکنو، این کہاں، تسکنو تو رہتا ہے، تو کہاں رہتا ہے، یا حامد اے حامد، انا میں، اسکنو فی خانوال میں خانوال میں رہتا ہوں، انا اسکنو، انا نہ بھی لگاتے تب بھی گزارا ہوتا، انا اسکنو فی خانوال میں خانوال میں رہتا ہوں، فی ایتی مدرسۃ کون سے اسکول میں، فی ایتی مدرسۃ کون سے اسکول میں، درستہ تو نے پڑھا، تو نے کون سے اسکول میں پڑھا، یا حامد اے حامد، درستو میں نے پڑھا، درستہ واحد مذکر حاضر فی الماضی ہے، درستو واحد متکلم فی الماضی، درستو میں نے پڑھا، فی المدرسۃ الثانویہ حکومیہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا، میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا، ماذا کیا، تعملو آپ کام کرتے ہیں، الان اب آپ کیا کام کرتے ہیں، ماذا تعمل الان اب آپ کیا کام کرتے ہیں، الان اب، ادرسو میں پڑھتا ہوں، فی جامعہ یونیورسٹی بہاءالدین زکریا ملتان، اب میں بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں پڑھتا ہوں۔ یہ لفظ ہے زکریا، قرآن کا لفظ ہے، ہمارے ہاں اکثر زکریا زکریا کہتے ہیں، اصل ہے زکریا۔ میں بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں پڑھتا ہوں، شکراً شکریہ، عفواً کوئی بات نہیں۔ یہی تعارف دو طالبات کے درمیان، التعارف بین الطالبتین، طالبتین دو طالبات کے درمیان تعارف، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کو ہم پھیلایا کریں، کثرت سے سلام کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 25 آدمیوں کو سلام کرے بغیر شہادت کے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور حدیث یہ بھی ہے، افشوا السلام کہ تعلو، تم سلام پھیلاؤ تاکہ تمہیں سربلندی ملے، عزتیں ملے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں، جب تم اسے کرو گے تمہارے درمیان محبت الفت پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنا اسلام کا اظہار کرنا ہے، جو سلام کر رہا ہے وہ اسلام پھیلا رہا ہے۔ اسمی زینب،
میرا نام زینب ہے. وَمَسْمُكَ أَنْتَ، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں کا آیا تھا اور انتا آیا تھا، یہاں کا کے نیچے زیر ہے اور انتا کے نیچے بھی. وَمَسْمُكَ أَنْتَ، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے. کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے یا فاطمہ؟ انا بخیر، الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وکیف انت یا زینب، اے زینب آپ کیسی ہیں؟ انا ایضا بخیر، انا ایضا بخیر، میں بھی خیریت سے ہوں. این تسکنین، این تسکنین، آپ کہاں رہتی ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ؟ اسکنو فی ملتان، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں آیا تھا تسکنو، یہاں آیا تسکنین، اور اسکن دونوں کا سیم ہے کیونکہ واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی جیسا ہے. اسکنو فی ملتان. فی ایتی مدرسۃ درستے، کون سے اسکول میں؟ درستے، تو نے پڑھا. درستو فی المدرسۃ الثانویہ حکومیہ ملتان، میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ملتان میں پڑھا. ماذا تعملین الآن، وہاں تھا تعملو، یہاں تعملین. ماذا تعملین الآن، اب آپ کیا کرتی ہیں؟ ادرس الآن، اب میں پڑھتی ہوں. فی الحکومیہ، فی الکلیۃ الحکومیہ للبنات ملتان، میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین ملتان میں پڑھتی ہوں. مع السلامہ، سلامتی سے رہیں. مع السلامہ، سلامتی سے رہیں. تو یہ تعارف تھا. آپس میں آپ اس تعارف کو رواج دیں، ایک دوسرے سے عربی میں بات کریں گے تو عربی بولنا چالنا سمجھنا آسان ہوگا. ایسا جھجک تو ہوگی شروع میں، لیکن جب آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم 2-4 جملے عربی کے بول سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے گائیڈ سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے سے احوال پوچھنا ہے، نام پوچھنا ہے، رہائش کے بارے میں پوچھنا ہے، کہاں پڑھے اور آئندہ اب کیا کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا تعارف آپ کر سکتے ہیں. آج ہم قرآنی صورتوں کو بھی ساتھ شروع کر رہے ہیں. ہمارے کورس کے اندر 4 صورتیں جو ہیں، خوش خط لکھنا، اعراب لگانا، معنی اور مفہوم کے حوالے سے ترجمہ، یہ مطلوب ہوتا ہے. تو پہلی صورت اس میں صورت فاتحہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اب اعراب لگانا ہمارے ہاں عام طور پہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ طلباء سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس بنیاد پہ غلطی نہ کرنا کہ میں جو ہے کہیں غلط نہ کر بیٹھوں، کبھی بھی صحیح نہیں کر سکے گا. غلط لکھے گا پھر صحیح پہ آئے گا، غلطیاں دیکھے گا، بار بار کوشش کرے گا تو صحیح ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اعراب اسی طرح لگائے جاتے ہیں جیسے بولے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں الف اور لام، لام پہ رک گئے تو گویا کہ لام ساکن ہے. ہم، ہا پر زبر ہے، میم ساکن ہے. دو، دال پر پیش ہے. للہ، لام اور ہے کے نیچے زیر ہے. ربل، اب با یہاں 2 دفعہ پڑھا گیا تو یہ جو ہے یہاں پر با پر شد آئے گی. ربل، لام کے ساتھ ملا رہے ہیں. عالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں ہم الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے.
الحمد یہ اسم ہے، اور یہاں پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ الف لام جو ہے وہ جنس اور استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں اور حمد کی تمام اقسام وہ یہاں مراد ہیں، اس لیے لفظ آیا ترجمے میں تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین مرکب اضافی ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ اب عالمین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یا نون کے ساتھ اس کی زیر کو ظاہر کیا گیا ہے، جر کو یا نون کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی جو مالک ہے۔ اب یہ جو الفاظ آئے رب، الرحمن، الرحیم، مالک، یہ چاروں اللہ کی صفات ہیں، اور وہاں پر کیونکہ للہ ہا کے نیچے زیر آئی تھی، اس لیے ان چاروں کے نیچے بھی زیر آئی ہے، ربی، رحمانی، رحیمی، مالکی۔ یوم الدین، یوم الدین مرکب اضافی، فیصلے کا دن، یوم الدین فیصلے کا دن، ایاکا یہ جو کا ہے یہ ضمیر متصلہ میں آتا ہے حاضر کے لیے، کا کما کم آپ نے پڑھا ہے، ایاکا تیری ہی، نعبدو جمع متکلم ہے فعل مضارع، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادہ یعبدو اس سے بنا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے، یہ کا وہی ضمیر متصلہ، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، استعان یستعین یہ باب جو ہے وہ استفعال، اس کے اندر چاہت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، چاہت کا معنی اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اون کہتے ہیں مدد کو، اون کہتے ہیں مدد کو، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کلمات اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے ہیں، اور ان کلمات کی بڑی بشارت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی نماز کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آدمی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا۔ آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں نصف لی و نصف لک، آدھی بات تیری طرف آدھی بات میری طرف، یعنی اب تو مانگتا جائے گا اور میں دیتا جاؤں گا، تیرے ذمہ عبادت ہے اور میرے ذمہ مدد کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ آدمی سب سے بڑی دعا ہدایت کی مانگتا ہے۔ اہدینا، اہدی ابھی ہم نے جب امر بنانے کی مشق کی تو وہاں ہم نے دیکھا تھا یہدی سے اہدی کیسے بنا، واحد مذکر حاضر، اہدینا ہمیں دکھا، ہماری رہنمائی فرما، نون الف نا جو ہے کہ جمع متکلم کا ہے، ضمیر متصلہ ہے، اہدینا ہمیں ہماری رہنمائی فرما، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم یہ مرکب توصیفی ہے، سیدھا راستہ۔ آپ دیکھیں گے دونوں کے شروع میں الف لام ہے اور دونوں کے آخری حرف پر حرکت بھی ایک جیسی ہے۔ اگر صراط کے آخر میں تا پر زبر ہے تو مستقیم کی
میم کے آخر میں بھی زبر ہے. صراط الذین، اب وہی صراط جو پہلے آیا اب اس کی مزید وضاحت ہے. تو الذین، یہ الذین آپ دیکھتے ہیں اسم موصول ہے، ان لوگوں کا راستہ. انعمت، تو نے انعام کیا، واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف اور باب ہے افعال. انعمت، شروع میں الف کا اضافہ ہوا ہے. انعمت، تا زبر والی واحد مذکر حاضر میں آتی ہے. علیہم، علی حرف جارہ پر، اور ہم جو ہے وہ ضمیر متصلہ ہے، یعنی علیہم ان پر، غیر سوائے ان کے راستے پہ نہیں. المغضوب، مغضوب جو ہے وہ اسم مفعول، غضب کیے گئے، اعلی حرف جارہ اور ہم اسی طرح ضمیر ہے. المغضوب علیہم، ان پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا، اور نہ. الضالین، الضالین جو ہے وہ اسم فاعل ہے، گمراہ، زال سے ضالین، یا نون کے ساتھ بنا ہے، ہر جری حالت جو ہے وہ یا نون کے ساتھ اس کی ظاہر ہو رہی ہے. ولا الضالین، اکثر بچے جو ہیں یہاں لا لکھنا بھول جاتے ہیں. ولا الضالین. تو یہ سورۃ فاتحہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. آپ حضرات اس کی کوشش کریں گے اس سورت کو خوشخط لکھنے کی بھی، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی، معانی کو جاننے کی اور بامحاورہ ترجمے کرنے کی بھی. تو یہ ہماری آج کی مشق ہے. اس پہ ہم آج کا یہ لیسن ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کا ہم ناصر.